Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to critically analyze the text. The name of the text is the on the abolition of English department, and this is written by three authors: Gogiwa Thiango, Tebon Lo Leong, Henry Over, and Yumba. These are very difficult names for us to pronounce because these are you can say African names, and but we should not be concerned with the pronunciation of these names. We should be concerned with the ideas, the core ideas that have been discussed in the text. So before moving ahead, the keyword in the title on the abolition of English department, the keyword, the key phrase is the English department. So before we move ahead, we need to understand the phrase the English department. Why the phrase English department is the key phrase in it, and why it has become, you can say, a matter of such a concern for these three writers. So I have written, I have you can say I highlighted as well as I have written birth of English departments. We need to understand how English departments were established and how they evolved. This is you can say that is how we can start, and we will begin with Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, he's an Italian Marxist writer, and he wrote a book. The name of the book is The Prison Notebook. Why is it called a prison notebook? Because of the fact, it is because of the fact that he was jailed, he was in prison when he wrote this book. And the main argument in this book is that in order to control somebody, if you want to control somebody, actually Antonio Gramsci used the term hegemony, but hegemony means controlling somebody, but I would not be going into detail of what hegemony is and what are the principles of hegemony, but I, in easy and simple words, I would say that in order to control somebody, what there are two approaches, there are two ways, there are two methods through which we can control somebody. One way is called coercive approach and the other is called discursive approach. So what is a coercive approach? In coercive approach we use force, you can say we use force. If for example, if I want somebody to do what I ask him to do through on the gunpoint, definitely he would be able to comply with my orders, वो मेरी बात मान जाएगा, ठीक है, he would comply with my orders, ठीक है. लेकिन ये जो है this method और this approach, ठीक है, is not a durable approach. ये इतनी देर पानी होगी, उसकी वजह क्या होगी, जो ही उससे फोर्स का यानी खौफ ख़त्म होगा तो वो मेरी बात मानने से इनकार कर देगा, ठीक है. वक्ती तो असर हो सकता है, दायमी नहीं हो सकता. इसके बाद जो है ना द सेकंड थिंग इज डिस्कर्सिव अप्रोच. डिस्कर्सिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप किसी को बात मनवाने के लिए उसको फोर्स ना करें, बल्कि आप उसकी जहन साजी करें, उसकी तरबियत करें, उसकी ट्रेनिंग करें, ठीक है, उसको समझाएं, सिखाएं, बताएं, ठीक है, और उसे बताते रहें. एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपकी बात को नेचुरलाइज कर देगा, आपकी बात को नॉर्मलाइज कर लेगा, आपकी बात को इंटरनलाइज कर लेगा, ठीक है. डिस्कर्सिव अप्रोच जो होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलरली दिस एसे, दिस टेक्स्ट. अब इस डिस्कर्सिव अप्रोच के हम एक डिस्कोर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कोर्सिव में तो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम डिस्कोर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. डिस्कोर्स का मतलब होता है हम एक बयानिया तश्कील देते हैं. अब वो बयानिया तश्कील दे के फिर आपने देखे एक बयानिया आपके पास हो, आपके पास एक थाट हो, फिक्र हो, उसको फैलाना भी तो है ना लोगों तक. अब फैलाया कैसे जाएगा? गन पॉइंट, मैंने पहले बोला गन पॉइंट पे फैलाएंगे तो उसका तो असर तो बहुत कम होगा, लेकिन अगर लोगों के जहनों में वो बात डाल दी जाए, लोगों के जहन साजी कर दी जाए, ठीक है, तो वो तो बहुत मौसर तरीका होगा ना. इसका मतलब है कि वो होता है डिस्कर्सिव अप्रोच. अब जो होता है ना कि फॉर दी यू कैन से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिस्कर्सिव अप्रोच है, फिर इसके लिए इदारे कायम किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं. यानी आप समझे कि हमारी जो एक थाट होती है, हम अपने थाट को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, यानी इदारा जाती बना देते हैं, इदारों के ज़रिए हम लोगों में फैलाते हैं. तो जब एक चीज़ इदारों के ज़रिए किसी इलाके में किसी लोगों में फैलती है तो वो एक बड़े देर पास रात रखती है. आप इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है. इदारे हम कौन कौन से हो सकते हैं उसमें देखें, तलीमी इदारे हो सकते हैं, मजहबी इदारे हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है, सिविल सोसाइटी हो सकती है. हम ये बना के तो उनके ज़रिए क्या करते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं, ठीक है. उसके ज़रिए लोग हमारी कंट्रोल में बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ जाते हैं, ठीक है. तो ये होता है डिस्कर्सिव अप्रोच. अब हम देखेंगे इसका लिंक जी इंग्लिश डिपार्टमेंट के बर्थ के साथ क्या है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का इसके साथ क्या लिंक है, ठीक है. देखें, in order to understand this concept we should know about the British colonization.
and we know very well that the British, they colonized a larger part of the world. Okay, and there was a time when it was said the sun never sets in the great British empire, کہ سورج جو ہوتا ہے کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، اتنی یعنی انہوں نے دنیا کے اوپر کولونائزیشن کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب یہ کولونائزیشن انہوں نے کی نا انگریز نے، اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آگے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. اوکے، تو انہوں نے پھر یہ کون سا کیا چیز، کون سا نعرہ یا کون سا جو تھا نا ڈسکورس یہ لے کے آیا کہ جس کے ذریعے یہ لوگوں میں یعنی ان کے پاس جسٹیفیکیشن کیا تھی، یعنی علمی جسٹیفیکیشن، اخلاقی جسٹیفیکیشن، وہ کیا تھی ان کے پاس. اوکے، ایک آپ نے محاورہ پڑھا ہوگا پر وہ سوری ایڈیم پڑھا ہوگا، اسے کہتے ہیں وائٹ مین بلڈن. وائٹ مین بلڈن کا مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ جو گورے ہیں نا، جو انگریز ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ان کے اندر سویلائزیشن ہے، یہ تعلیم یافتہ ہیں، یہ بہت اعلیٰ اخلاقیات کے مالک ہیں، تو یہ کیا کریں گے کہ اب انہوں نے سوچا کہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے، دس از آور ڈیوٹی، ٹھیک ہے، دس از آور آبلیگیشن، کہ ہم اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے دنیا کے دوسرے علاقوں میں جائیں اور لوگوں کو سویلائز کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ ان کا بظاہر مقصد تھا، بظاہر یہ بتایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک نعرہ تھا. اب لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ یعنی یہ دوسرے ملکوں میں جب جاتے تھے، ان کے ملک کے جو لوگ تھے ان کے کلچر کو خراب کرنا، ان کے کلچر کو تباہ کرنا، ان کا جو انڈیجنس، ان کی جو روایات تھی، ٹریڈیشن تھی، ان کو تباہ کرنا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے جو بڑے بڑے جو ریسورسز تھے نا، یعنی لوٹ سوٹ کرنی وہاں. جیسے دیکھیں اب انڈیا میں وہ آئی تھی، انڈیا سے انہوں نے بہت زیادہ یعنی لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ کی. اس کے بعد افریقہ کے اندر بھی انہوں نے کیا، یہ ہاتھی دانت ہوتے جو تھے وہ کرتے تھے، اور بڑا بڑا کچھ یعنی یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے نا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے. اب جو کلونیز ہیں، جیسے کہ دیکھیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ، ہم بھی ظاہر ان کی کلونیز ہیں. ٹھیک ہے، کلونیز رہ چکے ہیں. تو ان میں پھر جو ہوتا ہے نا، ان میں یعنی یہ بات آج بھی یہ باور کروائی جاتی ہے کہ جی انگریز جو تھا نا، انہوں نے یہاں بڑی ترقی کی، انگریزوں نے لوگوں کو تعلیم یافتہ کیا، لیکن ان کے جو عزائم تھے، ان کے جو نفیریس عزائم تھے، ان کے جو مطلب غیر انسانی اور یعنی ظلم پر مبنی عزائم تھے، ان کو چھپا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح جو تھا نا، انہوں نے جو تعلیمی ادارے، تو تعلیمی اداروں کا مقصد جو تھا لوگوں میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا، لوگوں میں تعلیم یافتہ لوگوں کو کرنا، یہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو کلرک بنانا، لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور اپنے کلچر کا، اپنے سویلائزیشن جو تھی اس کا ایک روپ پیدا کرنا، یہ مقصد تھا ان کا. ٹھیک ہے، اس کو آگے ہم پڑھیں گے. اسی جو تھا نا، ان کے جو تعلیمی ادارے تھے نا، ان کے جو انسٹیٹیوشنلائزیشن تھی، اسی کے اندر جو تھا نا انگلش ڈپارٹمنٹ کا ایک آتا ہے، یہ بھی اس کا ایک جز ہے. ٹھیک ہے، یعنی سمجھے کہ ایک بڑا جو کل ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کے تعلیمی ادارے، اور وہ ان کی فکر کا نتیجہ ہے، اور ان کی فکر کو بڑھانے کے لیے پھر آگے کہتا ہے انگلش ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا گیا، بنایا گیا. ٹھیک ہے، اب انگلش ڈپارٹمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ اب انگلش ڈپارٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے رائٹر نے لکھا ہے کہ انگلش ڈپارٹمنٹس آر ریلیٹیولی ریسنٹ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ارائزنگ اونلی ان دا لیٹ 19 اینڈ 20 سینچری. یعنی یہ جو تھا کہ کولونائزیشن کے وقت ہی قائم ہوا ہے نا. پہلے تو بالکل بات ٹھیک ہے کہ برٹش یعنی برطانیہ کے اندر بھی جو تھا نا کہ یہ ایک ادارے یعنی اس طرح بنائے گئے، لیکن ان کا مقصد اور تھا. ٹھیک ہے، اس کو ہم ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں کہ کالونیز کے اندر انہوں نے جو تھا نا کہ یعنی اپنی تعلیم عام کرنے کے لیے، اپنا لٹریچر عام کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے انگریزی کے شعبے تشکیل دیے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں، ایسوسیٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر شاہزیب خان، تو ان کی پی ایچ ڈی سی کی موضوع کے اوپر ہے، تو ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ان کے لیکچرز وغیرہ ہیں یوٹیوب کے اوپر، یا وہ لکھتے بھی ہیں ان موضوعات کے اوپر. ٹھیک ہے، تو انگلش ڈپارٹمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بظاہر تو مقصد یہ تھا لوگوں کو انگریزی سکھانا، لوگوں کو جو تھا نا تعلیم یافتہ کرنا، لوگوں کو ادب پڑھانا، لٹریچر پڑھانا. تو بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے پڑھائیں جی، بالکل لٹریچر ہمیں پڑھنا چاہیے، ہم خود لٹریچر کے طالب علم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو اندر ان کے جو خفیہ عزائم تھے نا، وہ یہ تھا کہ یعنی وہ پتہ کیا کرتے تھے. دیکھیں سادہ سے الفاظ میں سمجھے کہ جب وہ ہندوستان میں آئے یا افریقہ میں آئے نا، تو وہ انگریزی کا جو ادب تھا اسے تو انٹروڈیوس کرواتے تھے، اور جو لوکل انڈیجنس ادب تھا نا، لوکل جو مطلب رائٹرز یہاں زیادہ شاعر تھے، یہاں کے بھی ادیب تھے، یہاں کے بھی لوگ تھے کہ جو یعنی لٹریری پیپل تھے، ادبی لوگ تھے، لیکن ان کو کیا کیا کہ ان کو بالکل بالائے طاق کر دینا، ان کو بالکل نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، اور صرف اب بچے کیا پڑھتے تھے؟ وہ صرف انگریزی ادب پڑھتے تھے. ظاہر ہے اب جب انگریزی ادب ہمیں ریپرزینٹ تو نہیں کر رہا نا، وہ انگریزی ادب جو بھی ہے وہ ایک خاص علاقے سے پیدا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، خاص علاقے میں ہے، تو اب ہم انگریزی ادب کو ہی پڑھے، اپنے ادب کو پڑھے ہی نا، اپنے مطلب شعراء کو پڑھے ہی نا، اپنے ادبی رائٹرز کو پڑھے ہی نا. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ ہمارے اندر ڈیفینیٹلی لامحالہ طور کے اوپر ایک
احساس کمتری ڈیولپ ہوگا نا. ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اگر ڈرامہ نگار ہے تو وہ شیکسپیئر ہی ہے، اگر شاعر ہے تو صرف وہ جان ملٹن ہی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا آج بھی ایسے کرتے ہیں؟ آج بھی انگریزی کے زیادہ تر جو اساتذہ ہوتے ہیں یا انگریزی کے جو طلبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی مطلب کہتے ہیں کہ مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، وہ اسی مطلب کولونائزڈ ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہی اسی کہتے ہیں کہ مطلب آج جو انگریزی ہے شیکسپیئر جیسا کون لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ملٹن جیسا کون لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کے اندر ورائٹی ان کے اندر ہے، ایستھیٹکس انہوں نے پیدا کی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اپنا ادب پڑھا ہی نہیں، آپ نے بلے شاہ نہیں پڑھا، آپ نے وارث شاہ نہیں پڑھا، آپ نے مطلب اپنے شاعر امیر خسرو نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ میں یہ کہ ایک احساس کمتری ڈیولپ ہوگا نا. ٹھیک ہے. یہ مقصد تھا اصل میں انگریزی ڈپارٹمنٹ بنانے کا کالونیز کے اندر. ٹھیک ہے. اسی لیے جو تھا یہ کی ورڈ ہے، بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ دی ایبولیشن آف انگلش ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. تو آپ انگلش ڈپارٹمنٹ کو سمجھ کہ انگلش دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ فورس کا ذریعے آپ کنٹرول نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک ڈسکورس کے ذریعے، ایک نیریٹو کے ذریعے، ایک بیانیے کے ذریعے جو ہوتا ہے نا لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات ہے، یہ سب سے اہم چیزیں اب آپ نے سمجھ لی ہوگی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیں آگے جو مین آرگیومنٹ کیا ہے. یہ دیکھیں آن دی ایبولیشن آف دی انگلش ڈپارٹمنٹ 1968 کے اندر ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کی مین آرگیومنٹ کیا ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ساتھ میں اینوٹیٹ بھی میں نے کیا ہے. مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں بیان کرتا ہے. اگر آپ اس ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ کو پڑھیں نا کہ یعنی اٹ ڈپکٹس انگلش ناٹ ایز اے نیوٹرل اور نیچرل سبجیکٹ. یعنی دیکھیں کہ کالونیز کے اندر جو تھا انگریزی اس طریقے سے ترویج کی جاتی تھی، انگریزی ایسے پڑھائی جاتی تھی کہ لوگ انگریزی کو ایک نیچرل سبجیکٹ یعنی سمجھتے تھے کہ یہ قدرت نے پیدا کیا، یہ قدرتی ٹیکسٹ ہے، ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جو گوگی و تھیانگو تھے یا اس طرح کے جو مصنفین تھے یا ہمارے اپنے اگر کلچر میں دیکھیں انڈیا کے اندر اکبر الآبادی تھے، اس طرح اور بھی بڑے بڑے آپ کو شاعر ملیں گے، بڑے بڑے ادبی پرسنالٹیز ملیں گے کہ جنہوں نے اس وقت بانپ لیا تھا، اس وقت انہوں نے بانپ لیا تھا کہ انگریزی ادب کی وجہ سے جو انگریزی ادب پڑھایا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں لوگوں کو کولونائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر اپنے جو انڈیجنس کلچر، انڈیجنس ادب ہے اس کو بالکل ایکسکلوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتایا جاتا تھا. اب اس کے دو مقاصد تھے اس کو لکھنے کے نا، یعنی اس کو انہوں نے جو لکھا ہے نا، اس کی مین آرگیومنٹ یہ ہے. اس میں دو میں نے اس کو سمرائز کیا. ایک انسٹرومنٹ آف امپیریلزم. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو گوگی و تھیانگو یا اس طرح کے مصنف یا ہمارے اگر اکبر الآبادی جیسے شاعر یا اور بھی ہوں گے، مجھے زیادہ کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے یہ بات بانپ لی کہ انگریزی اصل میں کیا کرتے ہیں، انگریزی ادب کے ذریعے جو یعنی جو کلونیل آئیڈیالوجی ہے، جو کلونیل یعنی ایک تھاٹ ہے، وہ لوگوں میں اصل پروان چڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیں نا کہ یعنی جس طرح کا تعلیمی نظام ہوگا تو لوگ اسی طرح کے پیدا ہوں گے نا. کہ آج اگر تعلیمی نظام ہے تو اس کا اگر نظریہ پیچھے یہ ہوگا کہ لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرنا، انگریز کی مروبیت پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چیز ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو کیا تھا کہ یہ جو یعنی انہوں نے کہا تھا یہ جو گوگی و تھیانگو کہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ آف امپیریلزم ہے، یعنی انگریز کی تھاٹ کو پھیلانے کا ایک جو تھا نا ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انگریزی ادب کا مسئلہ نہیں ہے یہ، پھر میں بات کر رہا ہوں کہ ادب کا ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن ادب کو یوز کیا جا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں ریلیجن ہوتا ہے، اب ریلیجن کو بری شے تو نہیں ہے نا، لیکن کیا کیا جائے ریلیجن کو بھی اپنے مقاصد کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ادب جو ہوتا ہے لٹریچر وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، اے پولیٹیکل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم عام طور پر سمجھیں کہ لٹریچر اے پولیٹیکل ہے، اس کے مقصد سیاست کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہائیلی پولیٹیکل ہوتا ہے. دیکھیں کس طریقے کے ساتھ ایک پورے پیچھے تھاٹ کام کرتے، تھاٹ کو پھر پھیلانے کے لیے ادارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیں اس میں ایک آرگیومنٹ کا کیا ہے، انسٹرومنٹ ہے. ٹھیک ہے. پہلے مطلب گوگی و تھیانگو یہ لوگوں کو باور کرواتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ انسٹرومنٹ ہے، کس طریقے کے ساتھ لوگوں کو کولونائز کر رہا ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ آگے دوسری بات اس میں یہ کرتے ہیں کہ پروموشن آف دی انڈیجنس نیشنل لینگویج اینڈ لٹریچر. اب دوسری بات یہی کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں اگر یہ نہیں پہلی بات لوگوں کو انہوں نے سمجھا دی، وہ بتا دی، باور کروا دی کہ یہ امپیریلزم کا انسٹرومنٹ ہے، تو دوسری بات یہ باور کروا رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی ہمیں اس سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈی کولونائز کرنا چاہیے، ہمیں اس کو نوآبادیاتی تسلط سے آزاد کروانا ہے، اور آزاد کر کے ہمیں اپنے جو لوکل ہماری ریالٹی ہے، ہمارا جو لوکل ادب ہے، ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے پروموٹ. یہ سمجھے کہ مین جو کور آرگومنٹ ہے یہ اس کی ساری ٹیکسٹ کی یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے میں گوگی و تھیانگو کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ پھر کافی لمبا لیکچر ہو جائے گا. اب یہ جو ٹیبون لو لیونگ ہے ان کی ایک کوٹیشن ہے، یہ کوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. یہ دیکھیں
ہمیں اکثر یہ باور کروایا جاتا ہے کہ انگریزوں نے جو ادارے بنائے نا پاکستان میں یا افریقہ کے اندر، ان کا یہ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو تعلیم یافتہ کرنا، لوگوں کو جو ہے نا تعلیم دینا، ایجوکیٹ کرنا، سویلائزیشن سکھانا، ان میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ ایک سطحی سا نقطہ نظر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا وہ تاریخ سے زیادہ واقف نہیں ہے، یا انہوں نے تاریخ کا صحیح طریقے سے انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ رائٹر جو ہیں یہ ٹیبون لی لائیونگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑی زبردست کوٹیشن اس میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی بلیم دا برٹش، ٹھیک ہے، دی ایجوکیشن دے کیم ٹو آفر واز ایمڈ ایٹ ریکروٹنگ کینڈیڈیٹس آف کرسچن ہیون اینڈ پروڈیوسنگ کلرکس، ٹیچر اینڈ سروینٹس، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جو مشینری تھی، جو کولونیل مشینری تھی، اس کو بنانے کے لیے پرزے تیار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا لوگوں میں تنقیدی فکر پیدا کرنا، کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا، یہ مقصد ان کا بالکل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات آگے، اب دیکھیں اس کے بعد آگے پھر ہم چلتے ہیں۔ اب اس ایسے کو، یہ جو ایسے ہے نا، یعنی یہ جو ٹیکسٹ ہے کہ آن دی ایبولیشن آف انگلش ڈپارٹمنٹ، اس سے ساتھ ایک اور اس کا ایسے، اس کا نام ہے لٹریچر ان سوسائٹی، دس از ریٹن بائی گوگی وا تھیانگو، ٹھیک ہے۔ اب گوگی وا تھیانگو اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ کلچرل امپیریلزم جو تھا نا، کہ انگریز جو تھا، جو کولونائزر تھا، وہ کس طریقے کے ساتھ جو نیٹو کلچر کے اندر جو تھا ان کو تباہ کرتا تھا اور اپنے جو تھا نا کلچر کو وہاں پھیلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھو وہ کہتے ہیں گوگی وا تھیانگو کیا کرتا ہے؟ ویوز کلچر، یہ لٹریچر سوسائٹی، اس کو یاد رکھیں اس ایسے کو، ٹھیک ہے۔ کلچر ایز اے سینٹرل ویکل فار دا کنٹینیوڈ کولونیل کنٹرول، ٹھیک ہے، اور کلچرل امپیریلزم، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کو اگر آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس چیز کو، تو ایڈورڈ سعید کا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کلچر اینڈ امپیریلزم، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر اس کے ساتھ سپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس کا اور بھی زیادہ آپ کی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، تو لیکن آپ کو میں ریفر کر دیتا ہوں، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آتا ہے، یہ دیکھیں یہ دو ایسے ہیں نا، ہم نے کیا بات کی، پہلا کیا تھا لٹریچر ان سوسائٹی ہے ایک، اور ایک ہے کہ آن دی ایبولیشن آف انگلش ڈپارٹمنٹ۔ اب جو لٹریچر سوسائٹی کے اندر کیا کر رہے ہیں گوگی با تھیانگو، پرابلمس کو بتا رہا ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ یہ جو انگریزی ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے مسائل کیا پیدا کیا، انگریزی جو کلچر ہے، انگریزی یعنی یہ جو ایک دبدبا ہے، روب ہے، انہوں نے کیا کہ کس طریقے سے ڈسٹرائے کر رہے ہیں انڈیجنس جو کلچر ہوتا ہے، انڈیجنس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیسے ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سولوشن کس میں دیتا ہے؟ آن دی ایبولیشن آف انگلش ڈپارٹمنٹ، سولوشن یہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان دونوں کو ساتھ ساتھ ہمیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں آن دی ایبولیشن آف دی انگلش ڈپارٹمنٹ ڈیلز ود ہاؤ دا لٹریری ایجوکیشن اینڈ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہیو ہیلپڈ امپلیمنٹ کلچرل امپیریلزم ان افریقہ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ انڈیا کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ یعنی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن جو تھے، جو یونیورسٹیاں تھیں، جو ادارے بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے، وہ آج بھی پاکستان کے اندر وہ کلونیل آئیڈیالوجی کو، کلونیل تھاٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لوگ اس کو نیچرلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے دیکھیں کہ انگریزی میں جو لوگ پڑھتے ہیں، انگریزی میں جو لوگ بی ایس کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، تو ان کے اندر یہ لازمی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم تو کچھ تھے ہی نہیں، جو کیا انگریز نے آ کے کیا، انگریز نے ہمیں سویلائز کیا، انگریز نے ہمیں تعلیم یافتہ کیا، یہ مطلب بات ہے جو کور آرگیومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگریز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، یہ یاد رکھیں، یہ لوکل ریالٹیز کو کیا کرتے تھے، لوکل جو انڈیجنس جو کلچر تھا، انڈیجنس لٹریچر تھا، اسے ایکسکلوڈ کر دیتے تھے۔ بس اگر انگریز نے ایک ادارہ بنایا تو انگریز نے اپنے ادارے، اس ادارے کے اندر جو تھا نا، کہ وہ جو انڈیجنس لوگ تھے، انڈیجنس شاعر تھے، انڈیجنس جو ڈرامہ نگار یا ناولسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دینا اور صرف وہ بتانا کہ جو ان کا لٹریچر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کہ آج دیکھیں، آج ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، انگریزی ادب کے طلباء جو ہوتا ہے نا، اب تو بی ایس میں چلے کافی ورائٹی آ گئی ہوئی ہے نا، کہ اب اس میں ہم اپنے لوگوں کو بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کلونیلزم، پوسٹ کلونیل تھیوری کو بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں یہی پڑھایا جائے کہ انگریزی ادب ہے یا دوسرے اپنے ادب کو پڑھایا نہ جائے، تو لامحالہ جو تھا نا ہمارے اندر ایک احساس کمزوری ڈیولپ ہوگا۔ تو وہ ہوتا ہے آج ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں، طلباء و طالبات میں، ایون مجھے لفظ برا لگ رہا ہے، اساتذہ بہت زیادہ میں یہ چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز ہے، اب آگے دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان لٹریچر سوسائٹی کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ پرابلم بتا رہے ہیں، تو اس میں سلوشن کہاں بتا رہے ہیں، سلوشن وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی آن دا ایبولیشن آف دا انگلش ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں کہ لٹریچر سوسائٹی کا دا کنٹینٹ آف آور سلیبس، اٹس پریزنٹیشن، دا مشینری اینڈ ڈیٹرمننگ چوائسیز آف ٹیکسٹ
ٹھیک ہے. اینڈ دیر انٹرپریٹیشن ور آل انٹیگرل پارٹ آف امپیریلزم. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم مغرب سے ایک رول لے کے آتے ہیں اور اپنے اوپر جو ہوتا ہے نا بلا سوچے سمجھے اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے, آج بھی دیکھیں نا کہ جو ملک یعنی کولونیز رہ چکے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بعد میں ڈی کولونائز نہیں کیا, ٹھیک ہے, آج ہم انگریز کی آئیڈیاز, انگریزوں کی جو مغرب کی جو تھاٹ ہوتی ہے اسے ان کریٹیکلی فالو کرتے ہیں, ان کریٹیکلی یعنی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیں آ گیا تھا لٹریری کینن. یہ کینن کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں آج ہم یہ کہیں گے کہ اچھا جی لٹریچر جو ہوتا ہے نا یعنی جو انگریزی ادب ہے یا جو یورپین ادب ہے وہ بڑا کمال کا ادب ہے. ٹھیک ہے, یہ کمال کا کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے, یہ ایسے ہوا کہ اسے بھی انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ذریعے کیا گیا نا. تو کینن کیا چیز ہے؟ دیکھ کینن جو ہوتا ہے نا, کینن لٹریری کینن ریفرز ٹو دا باڈی آف رائٹنگس, ٹھیک ہے, وچ آر ٹریڈیشنلی کنسیڈرڈ ٹو بی سپیریئر اینڈ دا اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, جن کو معیاری سمجھا جاتا ہے اور جن کو اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے, یہ باڈی آف رائٹنگز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کینن. اور ایک ورب ہوتا ہے کیننائز. کیننائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ رائٹنگ کو سلیکٹ کرنا اور اسے کیا کرنا, اسے معیار بنا دینا. ٹھیک ہے, باقیوں کو ایکسکلوڈ کر دینا اور اسے معیار بنا دینا. ٹھیک ہے, تو انگریزی ادب دنیا میں پھیلنے کی جو بنیادی وجہ تھی, ہمارے استاد محترم جو ڈاکٹر شہزیب خان ہے وہی ہمیں بڑے ڈیٹیل میں ان کا ایک لیکچر بھی ہے یوٹیوب کے اوپر. تو وہ دیکھو یہ بتاتے ہیں کہ انگریزی ادب جو دنیا میں پھیلنے کی برٹش کولونائزیشن تھی. ٹھیک ہے, جو برطانیہ تھا انہوں نے انسٹیٹیوشنلائزیشن کی, انسٹیٹیوشنس کے ذریعے جو تھا نا اپنا جو ادب تھا اسے کیننائز کیا, یعنی اسے جو تھا نا اسے ایک اعلیٰ عرفہ بنا کے یعنی پیش کیا اور اپنے ادھر کے جو لوکل وزڈم تھے, جو لوکل کلچر تھا, لوکل لٹریچر, اسے بالکل ایکسکلوڈ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کینن. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دیکھیں ریپرزنٹیٹیو کیا ہوتا ہے. یعنی اب گوگی و تھیانگو جیسے یا اکبر الہ آبادی یا اس طرح کے جو لوگ تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو لٹریچر ہوتا ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے, یعنی وہ لٹریچر ہو جو ہمارے خطے کو, ہمیں مقامیت کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہو نا. اب جیسے دیکھیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی انگریزی ناول پڑھتے ہیں, ہم امریکن ناول پڑھتے ہیں, تو ہمیں کافی ڈیفیکلٹی آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو یونیورسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ لٹریچر جو ہوتا ہے اس میں تو انسان کی ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یونیورسل جو ایک ٹرم ہے تو یہ بھی ایک یعنی آپ اس کو بھی ڈی کنسٹرکٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو کیا جاتا ہے, لوگ کرتے ہیں اس کو بھی ڈی کنسٹرکٹ. ٹھیک ہے, یونیورسل اصل میں جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک کلونیل ٹرم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ہم بعد میں کسی وقت بات کریں گے, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو لٹریچر ہوتا ہے وہی کہتے ہیں کہ لٹریچر ہیز ٹو بی ریپرزینٹیڈ. اب ریپرزینٹیو لٹریچر تو وہ ہوگا جو آپ کے علاقے سے پیدا ہوا ہے, جو آپ کے علاقے کے لوگوں نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثلا پاکستان میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جیسے یہ جو شاکر شجابادی ہے. ٹھیک ہے, یا جو مطلب ہمارے ہاں علامہ اقبال ہے, ہمارے ہاں جو مطلب اب دوسرے جو شاعر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا انہوں نے ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہے. اب ہمیں ریپرزینٹ ظاہر کرنے کے لیے ادھر سے دوسرے لوگ یورپ سے تو نہیں آئیں گے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا سٹانس تھا یعنی گوگی بات ہے کہ لٹریچر کو ریپرزینٹیو ہونا چاہیے. لٹریچر کو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ لٹریچر کو ٹھونس دیا جائے دوسروں کے اوپر. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. آگے جو ہوتا ہے نا بڑی ایک اہم بات آتی ہے, وہ کہتے ہیں ورنیکولر لینگویجز. ٹھیک ہے, یعنی وہ کہتے ہیں ورنیکولر لینگویجز کون سی ہوتے ہیں. دیکھیں افریقہ کے خاص طور پہ اگر پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں نا ہم, تو ورنیکولر لینگویجز ہوتی ہیں جو عام طور پہ بولی جاتی ہے. اور ورنیکولر لینگویج کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, اس کے اندر ایک اورل ٹریڈیشن ہوتی ہے, یعنی زبانی جو ہوتا ہے نا ٹریڈیشن ہوتی ہے, زبان کی ٹریڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو افریقہ کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ یہ اورل ٹریڈیشن بڑے ریچ تھی. یہ گوگی بات تھیانگو بات بھی کرتا ہے کہ اورل ٹریڈیشن کے ذریعے کہانیوں کو بتایا جاتا تھا, کہانیاں ٹرانسفارم کی جاتی تھی, ایک مطلب جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, ہمیں انگلش ڈپارٹمنٹ کو فنش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمیں جو ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ قائم کرنا. اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس نے یہ نہیں کہتا کہ انگلش کو اگنور کرنا, انگلش کو ختم کرنا, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے, لینگویج نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے طریقے سے کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ورنیکولر لینگویج کی اہمیت کے بارے میں پھر آگے زور دیتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں جی آگے اس کے ٹیکسٹ کا تھوڑا سا ہم اس کو چیدہ ہم اس کے پوائنٹس دیکھیں گے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے آن دی ایبولیشن آف دی انگلش ڈپارٹمنٹ. یہ نمبر اس کا یہ تو انہوں نے ٹیکسٹ لکھی. ٹیکسٹ کا رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, کیا نتیجہ اس کا کوئی نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو نتیجہ نکلا اس کا, یہ رائٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلا. یہ دیکھیں نتیجہ اس کا نکلا کہ دا ڈبیٹ ریزلٹڈ ان اسٹیبلشمنٹ آف 2 ڈپارٹمنٹس, لینگویج اینڈ لٹریچر ان بوتھ افریقن لینگویجز اینڈ لٹریچر ول ٹو فارم کور. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کے جو انہوں نے یہ ڈیبیٹ کی, انہوں نے یہ بات کی, جو پریزنٹیشن دی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ 2 ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ قائم کر دیے گئے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں افریقن لٹریچر, کیریبین لٹریچر پڑھایا کے ڈپارٹمنٹ بنے. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورت یعنی یہ بات ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ 4 پوائنٹس ہیں. اب یہ شروع کیسے کرتا ہے گوگی و تھیانگو اور یہ رائٹر کیسے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 4 پوائنٹس آف دی پیپر پریزنٹڈ ایٹ یونیورسٹی آف
نیروبی یا نیروبائی پتہ نہیں اب اس کے کیا. اب نیروبائی کے اندر جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ ایک پیپر پریزنٹ کیا گیا جی 1968 کے اندر جو ہوتا ہے نا پیپر پریزنٹ کیا گیا. پیپر کے 4 پوائنٹ تھے. اب یہ 4 پوائنٹ کیا ہے؟ دا پلیس آف ماڈرن لینگویجز اسپیشلی فرینچ, ٹھیک ہے, دا پلیس آف دا رول آف دی ڈپارٹمنٹ آف انگلش, دی ایمرجنس آف دی ڈپارٹمنٹ آف لنگوسٹکس اینڈ لینگویج, ٹھیک ہے, اور یہ سارے کے سارے یعنی یہ 4 جو تھا انہوں نے کیا کیا یہ دی. اب یہ اپیرنٹلی جو تھا نا اس میں پرابلم کہاں آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھو اس کو ٹیکسٹ ہے, اس کی باقاعدہ انہوں نے پوری یہ ٹیکسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سے ایک کوٹیشن انہوں نے دی ہوئی ہے. اس کو ذرا دیکھیں, میں نے جو ہائی لائٹ کیا نا اس کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں دی انگلش ڈپارٹمنٹ ہیز ہیڈ اے لانگ ہسٹری ایٹ دس کالج اینڈ ہیز بلٹ اپ اسٹرانگ سلیبس, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ یعنی جو ہے نا وچ بائی دا اسٹڈی آف ہسٹورک کنٹینیو ٹو سنگل کلچر تھرو آؤٹ اے پیریڈ آف ایمرجنس ان دی ویسٹ. اب وہ کہتے ہیں کہ انگلش ڈپارٹمنٹ انگریزی کے ڈپارٹمنٹ کو رکھنے کی کیا وجہ ہے, بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو انگریزی زبان جو ہوتی ہے, انگریزی ادب جو ہوتا ہے, ہسٹورک کنٹینیوٹی آف سنگل کلچر, ٹھیک ہے, ایک یعنی جو کلچر ہے, جو انگریز کا کلچر ہے, انگریز کے کلچر کا تسلسل جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ایک سنگل کلچر کو. تو دیٹس وائی جس کو رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں اسی لحاظ سے دیکھیں کہ اس لحاظ سے اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نے لکھا ہوا ہے, اینوٹیٹ کیا کہ دی آئیڈیا آف دی اسٹڈی آف ہسٹورک کنٹینیو ڈسمینٹلڈ. کیوں ڈسمینٹل کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ہسٹورک تاریخی تسلسل کی اگر ہم نے بات کرنی ہے, کلچرل یونٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہم افریقہ کی کیوں نہیں بات کرتے؟ افریقہ کا لٹریچر ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہوتا کہ یعنی کسی کا فارن لٹریچر آپ ٹھونس تو دوسروں کے اوپر. جیسے کہ یہ دیکھیں, ہیئر دین از آور مین کویشچن, ٹھیک ہے, اف دیر از اے نیڈ فار دا اسٹڈی آف ہسٹورک کنٹینیوٹی آف اے سنگل کلچر وائی کانٹ دس بی افریقن. کہتے ہیں افریقن ہونا چاہیے نا, یعنی اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ دوسرا لٹریچر لوگوں کے یعنی لکھا دیں. اس کے بعد تیسرا میں نے لکھا ہے دی ایمفیسس آن دی انڈیجنس لٹریچر ریجیکشن پرائمیسی آف انگلش لٹریچر. اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں, اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں, یہ لکھا ہے کہ جسٹ بیکاز فار دا ریزن پولیٹیکل ایکسپیڈینسی وی کیپٹ انگلش ایز این آفیشیل لینگویج دیر از نو نیڈ ٹو سبسٹیوٹ کلچر, ٹھیک ہے, وی ریجیکٹ پرائمیسی آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. وہ یہ کہتے ہیں, آپ دیکھیں اس پیپر کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں اس ٹیکسٹ کے اندر کہ ہم جو انگریزی زبان کی یہ جو ایک یعنی ایک سپیریارٹی ہے نا جو قائم کر دے گی ان کے پولیٹیکل یعنی ڈومینیشن کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, یہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انڈیجنس سینٹرک لٹریچر ہو, یعنی وہ لٹریچر ہو جو ہمارا ہو, ہمارا ریپرزنٹیشن کر رہا ہو, جو افریقہ کا ہو, افریقہ کے جو شاعروں نے لکھا ہو, افریقہ کے جو لوگوں نے لکھا ہو, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. اب وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سجیسٹ کیا کرتے ہیں دی انگلش ڈپارٹمنٹ بی ایبولش, ٹھیک ہے, دا ڈپارٹمنٹ آف افریقن لٹریچر اینڈ لینگویج مسٹ بی. یعنی یہ اس کا پرپز انہوں نے بتایا. پہلے انہوں نے 2 آرگیومنٹ میں نے اوپر بتائے, پھر اس کا پرپز انہوں نے بتایا کہ یعنی انگلش ڈپارٹمنٹ ختم کیا جائے اور اس کے جو افریقن اور لٹریچر اور لینگویج جو تھا نا اس کا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں دا پرائمری ڈیوٹی آف لٹریچر ڈپارٹمنٹ از ٹو ایلیمینیٹ دا اسپرٹ اینڈ اینیمیٹنگ, یعنی کہتے ہیں لٹریچر کا مقصد کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس میں انہوں نے بتایا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, آگے کہتے ہیں کہ یعنی لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جو افریقن لٹریچر لینگویج قائم کیا جائے گا نا اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف افریقہ کا پڑھایا جائے گا, اس کے اندر ہم جو تھا نا دوسری جو زبانوں کے جیسے کہ اعلیٰ لٹریچر, کمپیریٹیو لٹریچر جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فرینچ کا ہوگا, انگریزی کا ہو سکتا ہے, ہندوستانی ہو سکتا ہے, یعنی مختلف زبانوں کا جو لٹریچر ہوتا ہے ٹرانسلیٹڈ فارم کے اندر وہ پڑھایا جائے گا, ٹھیک ہے, ایک ڈائیورسٹی بھی ہوگی نا, ٹھیک ہے. جیسے اب دیکھیں آج اب BS کے کورس میں عام طور پہ آپ انگریزی ادب کے ساتھ ساتھ آپ یعنی ٹرانسلیٹڈ ورکس کو پڑھتے ہیں, بلے شاہ پڑھتے ہیں, رحمان بابا پڑھتے ہیں, مختلف اب شاعروں وغیرہ کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کمپیریٹیو ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اورل ٹریڈیشن جو ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ٹھیک ہے, اورل ٹریڈیشن کی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اب آگے کہتے ہیں کہ آن دا لٹریچر سائڈ دا ڈپارٹمنٹ آرٹ ٹو آفر رفلی ڈپارٹمنٹ جو ہم مطلب وہ کہتے ہیں قائم کریں گے اس کے کیا کیا وہ ہونا چاہیے اس کے اندر, یعنی اورل ٹریڈیشن ہے وچ از آور پرائمری روٹ, ٹھیک ہے, یعنی یہ 4 جو تھا نا انہوں نے چیزیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے, یہ 4. اب اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ فرینچ کے بارے میں بتاتا ہے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ یعنی جو وائی شوڈ دا فرینچ بھی کمپلسری, کہتے ہیں فرینچ کی جو ہوتا ہے نا لٹریچر وہ بھی ہونا چاہیے کمپلسری. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ جو فرینچ زبان کے اندر بھی جو انڈیجنس رائٹر ہے انہوں نے بہت زیادہ لکھا. جیسے دیکھیں کہ پاکستانی رائٹرز اب انگلش کے اندر لکھتے ہیں بہت زیادہ, محسن حامد لے لے, کاملہ شمسیہ یا اور بھی بہت زیادہ ہمارے مصنفین ہیں جو کہ پاکستانی لٹریری رائٹرز ہیں لیکن لکھتے انگلش کے اندر ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں اورل ٹریڈیشن کی جی بہت اہمیت ہے. اورل ٹریڈیشن کی کیوں اہمیت ہے؟ اب اورل ٹریڈیشن کہتے ہیں اورل ٹریڈیشن از ریچ اینڈ مینی سائڈڈ, ان فیکٹ افریقہ از لٹل ود دی اورل لٹریچر, ٹھیک ہے, اس کے اندر اورل لٹریچر بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس کے اندر ہمیں انکلوڈ کریں کیونکہ انگریز نے کیا تھا کہ جب انگریز نے اپنے ڈپارٹمنٹ بنائے تو ان کی جو اورل ٹریڈیشن کو بالکل جو تھا نا ان کو بالائے طاق رکھ دیا,
ٹھیک ہے. کہتے ہیں وربل فارمس آر ناٹ آلویز ڈسٹنکٹ فرام میوزک ڈانسنگ. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی کہتے ہیں چیزیں شامل ہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو سوشل پرپز آف اورل ٹریڈیشن, یعنی اورل ٹریڈیشن جو ظاہر ہے کلچر میں پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کلچر کے کچھ سماجی پرپزز بھی تو ہوتے ہیں نا. تو کہتے ہیں تھرو ٹیل ڈانس, ٹھیک ہے, سانگ متھ کین بی ٹھیک ہے, کین بی پرفارم فار دا انڈیویژل, یو کین سے ایستھیٹک انجوائمنٹ, دے ہیو دیئر سوشل پرپز ایز ویل. ٹھیک ہے, ڈانس فار ایگزامپل ہیز بین اسٹڈیڈ ایز اے سمبولک ایکسپریشن آف سوشل ریالٹی ریفلیکٹنگ انفلوئنسنگ دی سوشل کلچر اینڈ پرسنالٹی سسٹم آف وچ اٹ از اے پارٹ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اورل ٹریڈیشن جو ہوتی ہے اصل میں صرف اورل کا مطلب یہ نہیں ہوتا, اورل کے بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے ایک سوشل مقاصد بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خاص کلچر میں خاص سمبلس پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں بات کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اورل ٹریڈیشن کے بارے میں بات کر. اب آگے کہتے ہیں یورپین لٹریچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں اب یورپین لٹریچر کا دا ہیجمنی آف دی انگلش اینڈ دا ڈس ریگارڈ آف ادر لٹریچر. کہتا ہے کہ انگریز نے کیا کہ جب انگریز نے یہاں کولونائزیشن قائم کی نا, یعنی یہاں جب امپیریلزم قائم کی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو اپنے لٹریچر کو, جو انگریزی ادب تھا اس کو بہت زیادہ فوقیت دی, اور دوسرا جو لٹریچر تھا ایون یورپ کا لٹریچر اس کا ڈس ریگارڈ کیا, اس کو اہمیت نہ دے. تو کہتا ہے کہ ہم جو ڈپارٹمنٹ یہ بنے گا نا, یہ جو افریقن لینگویج اینڈ لنگوسٹک لٹریچر ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ یعنی اس دوسرے لٹریچر کو جو یورپین لٹریچر ہے اسے بھی اہمیت دی جائے گی نا. ٹھیک ہے, یہ بھی بات کر رہے ہیں. اب آگے کہتے ہیں ماڈرن افریقن لٹریچر. ٹھیک ہے, ماڈرن افریقن لٹریچر کیا ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دی افریقن ناول ریٹن ان فرینچ اینڈ انگلش. ٹھیک ہے, یعنی یہ ساری چیزیں, یہ جو چیزیں اس میں شامل ہوگی. پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس میں ڈرامہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ شامل ہوگا. ٹھیک ہے, کہ ڈرامہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ ود ادر ڈپارٹمنٹس, اس کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کیا تعلق ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں, اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کہتے ہیں دا 3.1.1 شوڈ بی ایبولشڈ. یہ آپ اس میں دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں دس از اے کورس, ٹھیک ہے, فار دوز ہو وانٹ اسپیشلائز ان لٹریچر فرسٹ ایئر 3 سبجیکٹس سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایئر. ٹھیک ہے, لٹریچر اونلی. وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو انگریز کے دور کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ 3.1.1 تھا کہ جو لوگ لٹریچر میں اسپیشلائز کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے, پہلے سال کے اندر 3 کورس پڑھتے تھے, اس کے بعد صرف لٹریچر, اگلے سال میں پھر اگلے سال پھر لٹریچر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب جو ہے نا نئے طریقے سے ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپنے طریقے سے ریکنسٹرکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد کنکلوژن بڑا زبردست ہے. کنکلوژن میں وہ کہتا ہے ہی کویسچن دی انگلش لٹریری کینن. ٹھیک ہے, اب انگلش لٹریری کینن کے بارے میں نے آپ کو اوپر آلریڈی ایلیبوریٹ کر دیا کہ یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم چونکہ جو کالونیز تھے نا وہ سمجھتے تھے, کالونیز کے لوگوں کی باور کروایا ڈسکرسو اپروچ کے ذریعے, انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ذریعے باور کروایا گیا تھا کہ جو انگریزی جو ادب ہے وہ ایکسیلنٹ ادب ہے, یعنی ایکسیلنٹ رائٹنگ صرف وہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو تھا نا یہ اس مت کو ڈسٹرائے کرتا ہے, اس کو ڈسمینٹل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے ورک جو ہے ریپرزینٹیٹیو ورک ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ریپرزینٹیٹیو ورکس کون سے ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو ریپرزینٹ, جو کہ لوکل ریالٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس حوالے سے آئی ہوپ کہ آپ کے یہ مین پوائنٹ آپ کے کور کیے ہیں. تو اس کو اگر آپ یہ ہائی لائٹڈ جو ٹیکسٹ ہیں, ہائی لائٹڈ جو چیزیں ہیں, اس کو آپ لازمی دیکھیں, جو اینوٹیشن کو آپ لازمی دیکھیں. تو اس میں آئی ہوپ کہ جتنی بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کی کور ہوگی. تھینک یو سو مچ.